अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है मौसीकी के परस्तार और इसके मुसन्निफ़ हैं अख्तर अली शाह आरिफ। 12 मार्च सन 1970 की शाम का ज़िक्र है। मैं और मेरे दोस्त फुटबॉल खेलने के बाद हस्बे मामूल वहीं हरी हरी घास पर सस्ताने के लिए बैठ गए। अचानक हमें गाने की सूझी। जावेद इकबाल, राही, आरिफ महमूद नियाज़ी और मैं बेहतरीन गुलकार थे। ख़ासकर जावेद तो इस महफ़िल की जान था। पहले आरिफ ने गाना सुनाया। इसी असना में एक बूढ़ी औरत हमसे कुछ फासले पर आकर बैठ गई और ख़ामोशी से गाना सुनने लगी। आरिफ के बाद मैंने मेहदी हसन की एक गज़ल सुनाई, जिसे तमाम दोस्तों के अलावा उस बूढ़ी औरत ने भी बहुत पसंद किया। मेरे बाद जावेद ने गाना शुरू किया। उसकी दर्द भरी आवाज़ पर सब झूमने लगे। मैंने देखा कि उस बूढ़ी औरत के नज़दीक एक और औरत भी आ बैठी। जावेद की आवाज़ से जहाँ हम सब मस्त हो रहे थे, वहाँ वो दोनों अजनबी औरतें भी झूम रही थीं। झूमते झूमते अचानक उनके सर के बाल खुल गए, दांत लंबे होकर मुंह से बाहर निकल आए, बाछें फैल कर कानों से जा लगी। सबसे पहले मुबश्शिर की नज़र उस पर पड़ी और वो चीख मारकर भाग निकला। उसकी चीख ने माहौल का तिलिस्म तोड़ दिया। सब चौंक पड़े, फिर अपने सामने उन खौफनाक औरतों को देखकर दहशत से लरसने लगे। सईद ने फ़ौरन हाजिर दिमागी से काम लिया और हिम्मत करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। वो उन औरतों की तरफ फूंक मारने लगा। उन्होंने सईद को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती चली गईं, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी, हम आएंगी और ज़रूर आएंगी। आज तुम्हारी किस्मत थी जो बच गए, वरना। मेरे और जावेद की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन दोनों से हम तमाम रात गाना सुनती। सईद ने बावाज़े बुलंद आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसकी तकलीद करते हुए हम भी पढ़ने लगे। इस पर वो रूह फरसा आवाज़ आनी बंद हो गई। हमने इत्मीनान का सांस लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए घर की जानिब चल दिए। रात भर में दहशत के मारे सो ना सका। बार बार वो खौफनाक चेहरे नज़रों के सामने आते। काफ़ी देर बाद आँख लगी, लेकिन अचानक एक आहट से आँख खुल गई। मैंने सरहाने लगा हुआ स्विच खोला और कमरा रोशन हो गया। मैंने देखा कि दरवाज़े के करीब सफ़ेद लिबादा पहने कोई खड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता वो ह्योला मेरे करीब आने लगा, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि वो चल नहीं रहा था। यूँ लगता था जैसे हवा में तैरता हुआ आ रहा है। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा और पेशानी पसीने से तर हो गई। वो मेरे पलंग से तकरीबन 2 फुट के फासले पर खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। उफ़ मेरे खुदा! उसकी आंखें हलकों से बाहर निकली हुई मालूम होती थीं। आहिस्ता आहिस्ता उसके दांत नज़र आने लगे और चंद लम्हों के बाद वही मैदान वाली औरत मेरे सामने थी। मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैं होशो हवास से बेगाना होकर तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो दिन के तकरीबन 10 बजे थे। डॉक्टर मुझ पर झुका हुआ था। अब्बू, अम्मी और सारे बहन भाई इर्द गिर्द खड़े हैरानी और फ़िक्रमंदी से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे होश में आते देखकर सब ने इत्मीनान का सांस लिया। डॉक्टर ने नुस्खा लिखा और चला गया। उसने बेहोशी की वजह ये बताई कि मैं डर गया हूँ। ख़ुद मैंने भी यही कहा कि रात ख्वाब में डर गया था। हाँ, ये ख्वाब ही तो था। भला कौन इस वाक़े पर यकीन करता। इस दहशतनाक वाक़े के बाद मैंने मैदान में जाना तो एक तरफ रहा, बाहर निकलना तक छोड़ दिया। सारा दिन कमरे में बंद रहता और इस वाक़े के बारे में सोचता रहता। न खाने की फ़िक्र थी, न पीने का होश था। दिन रात की इस सोच बचार का नतीजा ये निकला कि मैं बीमार पड़ गया। सेहत रोज़ बरोज़ गिरती चली गई। वालिदैन हैरान थे कि मुझे क्या हो गया। शहर भर के डॉक्टर बुलाए गए मगर कोई आफाका न हुआ। एक रात का जिक्र है, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी।
بادلوں کی خوفناک گرج اور تند و تیز ہوا دل کو دہلائے دیتی تھی، لیکن میں ان سے بے نیاز اپنے کمرے میں بیٹھا ایک کہانی لکھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے ناگواری سے قلم اور پیڈ میز پر رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک 10-12 سال کی بچی باہر بارش میں کھڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے کپڑے بالکل خشک تھے۔ اگرچہ وہ لڑکی میرے لیے اجنبی تھی، پھر بھی انسانی ہمدردی کے تحت میں اسے اندر لے آیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ میں چونکہ رات دیر تک لکھتا رہتا تھا، اس لیے چائے بنوا کر تھرموس میں رکھ لیا کرتا تھا۔ میں نے اس میں سے ایک پیالی چائے لڑکی کو دی۔ اس نے پیالی لی اور آہستہ آہستہ پینے لگی۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کا نام پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ نام کیا ہے، کس کی لڑکی ہو، کہاں رہتی ہو اور اس وقت یہاں کیسے آئی ہو، لیکن وہ بدستور خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید بہری یا گونگی ہے۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ کوئی سوال کرتا، اس نے خود ہی کہا، میں آپ سے گانا سننا چاہتی ہوں، وہی گانا جو آپ نے اس دن میدان میں گایا تھا۔ میں یوں اچھل پڑا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہی رات کے سناٹے میں ایک بھیانک کہکا گونجا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے میری نقل اتارتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ اس کا قد بڑھتا گیا، چہرے پر نمایاں تبدیلی ہونے لگی، بال کھل گئے، دانت بڑھنے لگے اور باچھیں پھیل کر کانوں سے جا لگیں۔ اف میرے خدا، وہی میدان والی چڑیل میرے سامنے تھی۔ میں نے جھرجھری لیتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک اور کہکا گونجا اور آواز سنائی دی، سناؤ گانا، جلدی کرو۔ اس کی آواز غیر انسانی تھی اور اس میں ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ تھی اور ایک انوکھی بھنبھناہٹ تھی، جیسے بہت سی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ اس کے باوجود اس کے لہجے میں ایک تحکم تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی، جسم پر پسینے سے شرابور ہو گیا، ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ میں نہیں کی گردان کرنے لگا۔ اس نے اٹھ کر مجھے ایک کھلونے کی طرح اٹھا لیا اور کہنے لگی، اچھا میں تمہیں وہیں لے چلتی ہوں جہاں تم نے پہلے گانا سنایا تھا۔ میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لیں، ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی میدان میں ہوں۔ سامنے وہی عورت، جسے میں تو چڑیل ہی کہوں گا، کھڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جاوید بھی موجود تھا۔ کچھ دیر کے بعد دائیں جانب سے انسانی قدموں کی آواز سنائی دی اور کچھ لوگ ہاتھوں میں ٹارچیں اور ڈنڈے لیے آئے۔ آگے میرے والد صاحب تھے۔ میں نے ایک نظر چڑیل کی جانب دیکھا۔ اس کی صورت اس قدر ڈراؤنی ہو چکی تھی کہ بے اختیار ہماری چیخیں نکل گئیں۔ اس کے بعد صرف اتنا یاد ہے کہ والد صاحب اور ان کے ہمراہی بھاگتے ہوئے آئے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ دن کے تقریباً 2 بجے مجھے ہوش آیا۔ ڈاکٹر آ کر جا چکا تھا اور کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے اس خاموشی سے اکتا کر ابو سے پوچھا، میں یہاں تک کیسے آیا ہوں اور آپ میدان میں کیسے پہنچے؟ ابو نے بتایا، رات کے تقریباً 11:30 بجے ہوں گے کہ اتفاقیہ میری آنکھ کھل گئی۔ تمہارے کمرے سے نہیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تمہارے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ تم بھاگتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی طاقت تمہیں دھکیلتی ہوئی لے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر تمہیں روکتا، تم گیٹ پار کر چکے تھے۔ میں فوراً اندر کی جانب دوڑا، ٹارچ اٹھائی اور تمہارے پیچھے لپکا۔ اس اثناء میں بارش تھم چکی تھی اور محلے کے اور بھی کئی آدمی گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی ٹارچیں اور ڈنڈے لیے ساتھ ہو گئے۔ میدان میں تمہاری اور جاوید کی چیخیں گونج رہی تھیں اور میں نے لپک کر دیکھا تم بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہم نے تم دونوں کو اٹھا لیا۔ جاوید کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ بیٹے، ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صاف بتا دو ہوا کیا ہے؟ میں نے میدان سے لے کر گزشتہ شب تک کے واقعات حرف بحرف بتا دیے۔
ابو کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑی تھیں۔ امی اور بہن بھائی حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ابو نے ایک گہری سانس لی اور بولے، بیٹے تم نے 2 بڑی زبردست غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شام کے وقت کھلی جگہ پر گانا گایا، دوسری غلطی یہ کہ اب تک اس بات کو ہم سے چھپائے رکھا۔ ابو یہ کہہ کر باہر چلے گئے اور امی میرے سرہانے آ بیٹھیں۔ وہ میرا سر سہلانے لگیں اور سارے بہن بھائی گم سم بیٹھے رہے۔ اس ہولناک رات کے بعد تقریباً روزانہ وہ ڈراؤنا چہرہ دن میں کئی دفعہ ظاہر ہوتا، مجھے ڈراتا، دھمکاتا اور گانے کی فرمائش کرتا۔ میں چاہتا تو گانا سنا سکتا تھا، مگر میں نے پہلے دن کے واقعے کے بعد گانے سے بالکل توبہ کر لی تھی، اس لیے میں ہر بار نہیں نہیں کہتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔ یہی حالت جاوید کی بھی تھی۔ ہم دونوں کے والدین نے کئی پیروں، فقیروں اور عاملوں وغیرہ سے ہمارا علاج کرایا، مگر اس ڈراؤنے چہرے والی عورت کی ایک ہی رٹ تھی، اب میں تا قیامت ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت گھر کے 1-2 آدمی ہمارے ساتھ رہتے کہ نہ جانے کب ہم پر دورہ پڑ جائے۔ دن گزرتے رہے اور ہماری صحت تیزی سے گرتی چلی گئی۔ ایک دن میں اور جاوید بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے باڈی گارڈ بھی تھے۔ لطائف ہو رہے تھے۔ ہنسی مذاق کی اس دلچسپ محفل میں ہم وقتی طور پر اپنا غم بھول گئے۔ اچانک ہمارے ارد گرد ایک سفید دھواں سا اٹھا اور اس نے مجھے اور جاوید کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس دھوئیں میں وہی ڈراؤنے چہرے نمودار ہوئے۔ ہم چیخنے لگے۔ وہ چہرے آگے بڑھنے لگے اور پھر ایک غیر انسانی آواز ابھری، سناؤ گانا، جلدی کرو۔ نہیں نہیں، ہم ہذیانی کیفیت سے بولے۔ اچانک میرے گال پر ایک زوردار تمانچہ لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا جبڑا ٹوٹ گیا۔ پھر میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا جاوید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہمارے باڈی گارڈز تمانچوں کی آواز سن کر بوکھلا گئے تھے۔ تقریباً 2 دن ہم بے ہوش رہے۔ تیسرے دن آنکھ کھلی تو ہمارے ارد گرد تمام رشتہ دار بیٹھے تھے اور ایک نورانی صورت بزرگ ہم پر کچھ پڑھ کر دم کر رہے تھے۔ ہمارے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اپنا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں زمین پر بٹھا دیا اور ہمارے گرد دائرہ کھینچ کر کچھ پڑھنے لگے۔ ہم بالکل غنودگی کے عالم میں تھے۔ پڑھتے پڑھتے یکدم عامل صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اچانک درندوں کی غراہٹ جیسی آواز سنائی دی۔ عامل صاحب نے گرج کر پوچھا، تم کون ہو؟ اسی غراہٹ سے جواب ملا، ہم کوئی بھی ہیں۔ یہ آواز اتنی ہولناک تھی کہ رشتہ داروں میں سے کئی کمزور دل والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ عامل صاحب نے پھر پوچھا، تم ان لڑکوں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہی آواز آئی۔ ایک دن میں اور میری سہیلی سیر کر رہی تھی کہ ہمیں گانے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی رسیلی اور پرسوز تھی کہ ہم بے اختیار اس کی طرف کھنچتی چلی گئیں اور انسانی روپ میں آ کر گانا سننے لگیں۔ ان دونوں کی آواز میں اتنا سوز اور درد تھا کہ ہم اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں اور ان کو دل دے بیٹھیں۔ ہم اتنی مست ہو چکی تھیں کہ یہ ہوش بھی نہ رہا کہ ہم اپنے اصلی روپ میں کب آئیں۔ یہ ہمیں اصلی روپ میں دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم ان کی آواز سننے کے لیے بیتاب ہیں، اس لیے روزانہ ان سے کہتی ہیں کہ یہ گائیں، مگر یہ نہیں مانتے۔ عامل صاحب نے ہنکارا بھرا، اب ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ نہیں نہیں، 2 آوازیں بیک وقت آئیں، ہم انہیں تا قیامت نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا، عامل صاحب نے تنزیہ لہجے میں اچھا کو ذرا لمبا کرتے ہوئے کہا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک ان بچوں کو تنگ کرتی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے قریب رکھی ہوئی ایک چھری اٹھائی اور پوری قوت سے ہمارے گرد بنے ہوئے دائرے کے قریب دے ماری۔ ایک دہشت ناک چیخ بلند ہوئی اور اس جگہ جہاں چھری لگی تھی خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اس سے پہلے کہ عامل صاحب دوسری بار چھری اٹھاتے، ایک زبردست آواز گونجی اور 5 انگلیوں کے نشان عامل صاحب کے چہرے پر ابھر آئے۔ وہ چت گر پڑے لیکن فوراً اٹھے اور چھری سنبھال لی۔ انہوں نے پوری قوت سے دوسرے دائرے کے قریب چھری دے ماری
وہاں سے بھی ویسی چیخ بلند ہوئی اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جو جو چیخیں بلند ہو رہی تھی عامل صاحب ہذیانی عالم میں زور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ اچانک ان چیخوں کے درمیان ایک مردانہ آواز ابھری، عامل صاحب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ ان بچوں کو تنگ کرنے نہیں آیا کریں گی، انہیں معاف کرتے ہوئے ان کے جسم سے چھریاں نکال لیں۔ عامل صاحب گرج کر بولے، تم کون ہو؟ میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ یہ اس طرف کا رخ نہیں کریں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ عامل صاحب نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دونوں چھریوں کو اکھاڑ لیا۔ فضا میں سسکیاں تیز ہو گئیں اور ان دونوں جگہوں سے خون اس طرح غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی نسوانی آوازیں ابھری، عامل صاحب کیا ہم آخری دفعہ اپنے محبوبوں سے مل سکتی ہیں؟ نہیں، اگر تم ایک قدم بھی آگے بڑھی تو میرے علم کے بنائے ہوئے حصار سے مس ہو کر جل جاؤ گی، اور میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ انہیں تنگ کیا تو اپنے آپ سے ہاتھ دھوؤ گی۔ میں انہیں ایسے کلام کے تعویذ دے رہا ہوں جس کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ سر جھکاتا ہے، سرکش سے سرکش حکمران مطیع ہو جاتے۔ میں انہیں قرآن مقدس کی چند آیات دے رہا ہوں اور دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے قریب پھٹکنے کی قطعاً کوشش نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ سسکیاں تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ عامل صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور سسکیاں بند ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوا گویا کسی پر عالم نزاہت آ رہی ہے۔ عامل صاحب آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے اور کچھ دیر کے بعد ہم پر پھونکے مارنے لگے۔ ہم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے ہمیں تعویذ پینے کے لیے دیے اور ایک ایک تعویذ باندھنے کے لیے دیا۔ اس کے بعد پانی بھی دم کر دیا کہ اپنے گھروں کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ یہ پانی فوراً جاوید کے اور ہمارے گھر کے کونوں میں چھڑک دیا گیا۔ عامل صاحب نے کہا کہ ان تعویذوں کو چاندی میں بند کرا کے بازو پر باندھا جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی جسم سے جدا نہ کیا جائے ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ ابو نے کچھ نذرانہ عامل صاحب کو دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور اسی وقت وہاں سے چل دیے۔ اب ہماری صحت اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ عامل صاحب کے تعویذ ہم نے بازوؤں سے باندھ رکھے اور ان کی نصیحت کے مطابق ایک لمحے کے لیے بھی بازو سے نہیں اتارتے۔ اب بھی جب ہم گاتے ہیں تو ہوا میں سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مئی سن 1971۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔